अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है वहाब और मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मेल कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असलम है और मैं पिछले 10 साल से ट्रक चला रहा हूँ। मुझे इस काम का अच्छा तजुर्बा है। रातों को लंबे सफ़र करना, सुनसान रास्ते देखना और तन्हा हाईवेज़ पर ट्रक चलाना, ये सब मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। हर सफ़र नए तजुर्बे और नए वाक़या लेकर आता है, मगर एक रात ऐसी भी थी जो सिर्फ़ एक सफ़र नहीं बल्कि एक कहर थी। एक ऐसी रात जो आज भी याद आती है तो एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगती है। ये बात कुछ साल पहले की है। उस वक्त मैं नया इस रूट पर गया था। मैं क्रोएटा से कराची सामान ले जा रहा था। एक ऐसा सफ़र जो मैंने पहले भी कई बार किया था, मगर उस दिन जो कुछ भी हुआ वो पहले कभी नहीं देखा। ये रूट वैसे भी थोड़ा ख़तरनाक माना जाता था। बेरहम पहाड़ी रास्ते, गहरी खाइयाँ और बेआबाद जगहें जहाँ कभी कभी इंसान से ज़्यादा जानवर मिलते हैं। चोरी, डकैती और खूनी हादसे सब कुछ सुनने को मिलते हैं, मगर असली डर तब लगता है जब इंसान कुछ ऐसा देखे जो सिर्फ किताबों या कहानियों में सुना हो। मगर रात के सफ़र का एक अपना फ़ायदा होता है। दिन के वक्त ये रास्ता भारी ट्रैफिक से भरा होता है, लेकिन रात में ये एकदम सुनसान हो जाता है। सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स और कुछ रेयर गाड़ियाँ यहाँ दिखती हैं। इसी वजह से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर्स रात के वक्त ही सफ़र करना पसंद करते हैं, क्योंकि ना सिर्फ ट्रैफिक कम होती है बल्कि टाइम भी बचता है। उस दिन भी मैं अपना भरा हुआ ट्रक जो कोयटा से कराची सामान ले जा रहा था लेकर रात के 12 बजे निकला था। मेरे ट्रक का नंबर था 786। हर ड्राइवर के लिए उसका ट्रक सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक साथी होता है। इस ट्रक के साथ मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। ये मेरी रोज़ी रोटी का ज़रिया है और इस ट्रक ने हर मुश्किल रास्ते पर मेरा साथ दिया है। लेकिन उस रात जब मैंने इस ट्रक को चालू किया था, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि आज का सफ़र सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने का नहीं बल्कि किसी अनजानी चीज़ से सामना होने का हिस्सा बन जाएगा। सर्दी का मौसम था, लेकिन मेरी ट्रक की कैबिन के अंदर गर्म माहौल बना हुआ था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। सड़क के दोनों तरफ अंधेरा था, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी थी। हाईवे के आसपास सिर्फ सुनसान जगहें और पत्थर थे जहां सिर्फ रात के जानवर की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन ट्रक के अंदर एक अलग ही माहौल था। इंजन की गुनगुनाहट और कैबिन की बंद जगह ने थोड़ी गर्माहट बना रखी थी। एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल रहा था, दूसरे हाथ से सिगरेट जलाने की कोशिश कर रहा था। सिगरेट का धुआं कैबिन में भरने लगा। ये मेरी आदत थी। रात के लंबे सफ़र में सिगरेट या चाय के बिना नींद आने लगती है। हर ड्राइवर का अपना तरीका होता है जागने का, और मेरा तरीका ये था। सफ़र लंबा था और रात का टाइम था और मुझे किसी भी तरह अपनी आंखें खुली रखनी थी। रास्ता सुनसान था, सिर्फ कभी कभी कोई और ट्रक या बस गुजर जाती थी। ऐसे रास्ते पर अक्सर सिर्फ लंबी दूरी का सफ़र करने वाले ट्रक या बसेस ही नज़र आती हैं। कभी कभी कोई होटल या चाय का ढाबा नज़र आता था, लेकिन अक्सर ये जगह रात के वक्त बंद होती थी। सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी और इंजन की आवाज़ का सफ़र साथी होता है। ऐसे में कभी कभी अजीब सोचें भी आती हैं, जैसे कोई गार्ड लगाए बैठा हो, कोई अनजानी चीज़ रास्ते में छुपी हो। जब मैं हब रिवर रोड से गुज़रा तो एक अजीब बात महसूस हुई। ये रोड वैसे भी मशहूर है अपनी सुनसानियत और डरावने वाक़यात के लिए। कहानियाँ सुना करता था कि रात के समय यहाँ अजीब चीज़ें होती हैं। कभी कोई अनजान आवाज़, कभी कोई देखा सा चेहरा जो पल भर में गायब हो जाए। मगर मैंने इन बातों को कभी इतना सीरियसली नहीं लिया था। पर उस रात जब मैं उस रास्ते पर निकला तो एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ट्रक के साथ साथ भाग रहा हो। पहले तो लगा कि शायद कोई मेरा वहम होगा, मगर ट्रक के इंजन से ज़ोर की आवाज़ आ रही थी।
پھر بھی مجھے ایک اور آواز سنائی دی، جیسے کوئی تیز دوڑ رہا ہو، اور وہ بھی بالکل میری ٹرک کی سپیڈ سے۔ میں نے اسٹیئرنگ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پہلی دفعہ ایک عجیب سی ٹھنڈک میرے جسم میں محسوس ہوئی۔ میں نے پیچھے دیکھا لیکن اندھیرا اتنا گھنا تھا کہ کچھ دکھائی نہیں دیا۔ ٹرک کے پیچھے صرف اندھیرا تھا۔ ہیڈ لائٹس صرف سامنے روشنی ڈالتی ہیں، اور جو چیز ہیڈ لائٹس کی روشنی میں نہ آئے وہ اندھیرے کا حصہ بن جاتی ہے۔ میں نے تھوڑا سائیڈ مرر میں بھی دیکھا لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ بس ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا، جیسے کوئی نظر جما کے بیٹھا ہو۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن اگلے کچھ ہی منٹوں میں ایک عجیب چیز ہوئی۔ میرے سائیڈ مرر میں ایک عورت نظر آئی۔ میری رگوں میں ایک دم ٹھنڈک سی اتر گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ جگہ تو بالکل سنسان تھی، آس پاس کوئی بستی نہیں تھی، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ یہ ایک سفید لباس پہنی لمبی عورت جو میری ٹرک کے ساتھ تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی۔ وہ ایک عجیب منظر تھا جو سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ چاندنی رات تھی لیکن اس عورت کا چہرہ صاف دکھ رہا تھا، بس ایک سفید سلوٹیں، ایک سایہ جیسے صرف میری آنکھیں دیکھ رہی ہوں۔ اس کا لباس ہوا میں لہرا رہا تھا، لیکن سب سے زیادہ ڈرانے والی بات یہ تھی کہ وہ بالکل میرے ٹرک کے برابر بھاگ رہی تھی، بنا کسی کوشش کے، بنا تھکے۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا، 80 کی سپیڈ پہ کوئی انسان نہیں بھاگ سکتا۔ یہ تو میں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا۔ کوئی آدمی بھی اس رفتار پر چلنے کی سوچ نہیں سکتا تھا، اور یہ تو ایک عورت تھی، مگر مجھے یہ صرف ایک عام عورت نہیں لگ رہی تھی، کچھ تھا جو اس دنیا کا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں زور سے جھپکائیں، شاید کچھ غلط دیکھ رہا ہوں، مگر جب دوبارہ دیکھا تو وہ اب بھی وہاں تھی، ویسے ہی بھاگ رہی تھی جیسے کوئی ٹرک سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے اچانک بریک لگانے کا سوچا، لیکن جیسے ہی پیر کلچ پر ڈالا وہ عورت اچانک غائب ہو گئی۔ ایک پل پہلے وہ وہاں تھی، اور اگلے ہی پل صرف ہوا کا ایک جھونکا ٹرک کے اندر گھس آیا۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ سائیڈ مرر پر مارا، شاید وہ اب بھی کہیں ہو، لیکن کچھ بھی نہیں تھا، صرف اندھیرا اور ایک عجیب سی خاموشی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر میرے دل کی دھڑکن سب کچھ بتا رہی تھی۔ میری رگوں میں جیسے خون جم گیا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ صرف ایک وہم نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، کچھ جو اس راستے سے جڑا ہوا تھا، یا پھر مجھ سے۔ میں نے ٹرک کے اسٹیئرنگ اور مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن ہاتھ تھوڑا کانپ رہا تھا۔ ایسے وقتوں پر آدمی کس پر بھروسہ کر سکے، اپنی ہمت پر یا پھر کسی چیز پر جو دیکھی بھی نہیں جا سکتی۔ میں نے بچا ہوا سگریٹ ٹرک سے باہر پھینکا اور تعویذ کو زور سے پکڑ لیا جو مجھے میری ماں نے ہمیشہ گلے میں پہنا کے رکھا تھا۔ ماں کی دی ہوئی تعویذ کو میں نے کبھی اتنی شدت سے نہیں پکڑا تھا۔ ماں ہمیشہ کہتی تھی، اسلم، رات کے سفر میں تعویذ کو کبھی اتارنا مت، سفر محفوظ رہے گا۔ اس وقت تک میں صرف مذاق سمجھتا تھا، مگر آج مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اس میں سچائی تھی۔ اگلے کچھ لمحے ٹھیک رہے، لیکن پھر ایک اور عجیب چیز ہوئی۔ میں نے سوچا کہ شاید سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی ساری ہمت جمع کر کے ٹرک چلاتا رہا۔ سڑک سنسان تھی، کوئی اور گاڑی آس پاس نہیں تھی۔ کبھی کبھی کوئی دور سے جانور کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن یہ عام بات تھی۔ مگر پھر مجھے ٹرک کے اندر سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی، ایک عجیب سی، سست سی، پتلی سی ہنسی، جیسے کوئی صرف مذاق اڑا رہا ہو یا پھر کسی چھوٹی سی بات پر مسکرایا ہو۔ مگر وہ آواز آدمیوں جیسی نہیں تھی، وہ ایک عورت کی تھی، ایک پتلی، ہلکی، لیکن کسی طرح بے جان، جیسے کوئی میرے بالکل پاس ہو، کسی کونے میں چھپ کر اور دھیرے سے ہنس رہی ہو۔ میرا گلا سوکھ گیا۔ یہ آواز میرے کانوں کے بالکل قریب تھی، مگر میں نے اپنی پوری نظر سڑک پر رکھی ہوئی تھی۔ کہیں یہ میری اپنی سوچ کا نتیجہ تو نہیں تھا؟ کیا میں اتنا ڈر چکا تھا کہ مجھے چیزیں سنائی دینے لگی تھیں، یا پھر کیا سچ میں کوئی ٹرک کے اندر تھا؟ میں ہر سانس کے ساتھ اور زیادہ گھبرانے لگا، لیکن اس وقت بھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اصلی ڈر تو ابھی باقی تھا۔ میں نے اچانک اپنا ہاتھ ڈیش بورڈ کی طرف بڑھایا اور ٹرک کا ریڈیو بند کر دیا، لیکن ہنسی کی آواز تب بھی سنائی دیتی رہی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟
پہلے میں نے سوچا تھا کہ شاید ریڈیو سے کوئی عجیب سی سگنل کی آواز آ رہی ہے۔ رات کے اس ٹائم کبھی کبھی ریڈیو پر عجیب طریقے کی اسٹیٹک آوازیں آنے لگتی ہیں، جیسے کوئی کہہ رہا ہو لیکن سنائی نہ دے۔ لیکن جب میں نے ریڈیو بند کیا تب بھی وہ ہنسی کی آواز ویسی کی ویسی سنائی دے رہی تھی، پتلی، سست، جیسے کوئی صرف مجھے سنانے کے لیے ہنس رہا ہو۔ اب تو پسینے سے بھیگ گیا تھا، سرد ہوا کے باوجود۔ ٹرک کے اندر ٹیمپریچر کافی گرم تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر کوئی بہت تیز ہیٹر چل رہا ہو، لیکن یہ گرمی اندر نہیں تھی، میرے اندر تھی، ڈر کی گرمی۔ میں نے ایک بار پھر سائیڈ مرر میں دیکھا، لیکن صرف اندھیرا دکھائی دیا، لیکن ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا جیسے کوئی اب بھی مجھے دیکھ رہا ہو، بالکل قریب سے۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ شاید تھکان کی وجہ سے میرا دماغ کا وہم ہے۔ اکثر ٹرک ڈرائیورز کو لمبی ڈرائیو پر نیند کا اثر ہونے لگتا ہے، دماغ کھیل کھیلتا ہے، عجیب عجیب چیزیں دکھانے لگتا ہے۔ میں نے سوچا بس ایک بریک لے لیتا ہوں، لیکن تبھی ایک ایسی چیز ہوئی جو صرف میرے دل ہی نہیں، میری روح تک ہلا گئی۔ ٹرک کا فرنٹ گلاس دھیرے دھیرے اندر سے دھندلا ہونے لگا، جیسے کوئی اس پر سانس لے رہا ہو۔ میری سانسیں رک گئیں، میں بالکل سیدھا بیٹھ گیا۔ میں نے دھیان سے دیکھا، میرے ٹرک کا فرنٹ گلاس ایک پتلی سی سفید دھند جما رہا تھا، جیسے ٹھنڈی ہوا اندر بھر گئی ہو، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا یہ صرف موسم کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ میں نے دھیان سے دیکھا اور ایک نام لکھا دکھائی دیا، سائرہ۔ میری آنکھیں پھٹ گئیں، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ نام مجھے بہت اچھی طرح یاد تھا۔ یہ ایک ایسا نام تھا جو صرف اس راستے سے جڑا تھا، ایک ایسی کہانی جو صرف یہاں کے پرانے ڈرائیورز جانتے تھے۔ میرے ہاتھ ٹرک کے اسٹیئرنگ پر جم گئے، میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا، ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگا۔ ٹرک کے اندر کا ماحول ایک دم بھاری ہو گیا، جیسے ہوا رک گئی ہو۔ میں بس اس نام کو دیکھتا رہا اور پھر ایک دم سے سمجھ آیا کہ یہ نام میرے لیے اتنا ڈراؤنا کیوں تھا۔ یہ نام مجھے بہت اچھی طرح یاد تھا۔ سائرہ ایک لڑکی تھی جو کچھ سال پہلے اسی روٹ پر ایک ٹرک سے کچلی گئی تھی۔ یہ واقعہ تب ہوا تھا جب میں نیا ٹرک چلانے لگا تھا۔ یہ کوئی عام ایکسیڈنٹ نہیں تھا، پوری انڈسٹری میں اس کا ذکر ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کا دماغ تھوڑا ٹھیک نہیں تھا اور رات کے اندھیرے میں اکثر سڑکوں پر اکیلی بھاگتی تھی۔ کبھی کبھی لوگ اس کو دیکھتے، مگر جب تک سمجھ پاتے وہ اندھیرے میں غائب ہو جاتی تھی۔ کئی ڈرائیورز اس کو دیکھ چکے تھے، لیکن ایک رات ایک نیا ڈرائیور اس کو دیکھ نہیں پایا اور وہ اس کے ٹرک کے نیچے آ گئی۔ یہ بات صرف افسانہ نہیں تھی، میں نے خود سنا تھا اس ڈرائیور کی کہانی جو اس کے ٹرک سے کچل گئی تھی۔ اس ڈرائیور نے کہا تھا کہ سائرہ آخری لمحے تک چلاتی رہی، لیکن اس کی آواز سنائی نہیں دی۔ جب ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کا چہرہ ایک عجیب سی ہنسی کے ساتھ برباد ہو چکا تھا۔ اس وقت کے بعد کئی لوگوں نے کہا کہ اس کی روح اب بھی اسی سڑک پر بھٹک رہی ہے، اپنی موت کا بدلہ لینے کے لیے۔ اور آج مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ صرف کہانی نہیں تھی، وہ یہیں تھی میرے ساتھ، میرے ٹرک کے اندر، اور اس کی ہنسی اب دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس دن کے بعد کافی لوگوں نے شکایت کی تھی کہ رات کو ہپ ریور روڈ پر ایک عورت دکھتی ہے جو ٹرک کے ساتھ ساتھ بھاگتی ہے، مگر آج صرف بھاگ نہیں رہی تھی بلکہ میرے ٹرک میں آ چکی تھی۔ میں نے زور سے تعویذ کو دبایا اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور کچھ آیات بھی پڑھی۔ ٹرک کا گیئر اچانک نیوٹرل ہو گیا اور ٹرک رک گیا۔ میں ہوش کھو بیٹھا تھا۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک چھوٹے چائے کے ڈھابے پر تھا۔ ایک بوڑھا آدمی میرے اوپر پانی چھڑک رہا تھا۔ میں نے بوڑھے آدمی کی طرف دیکھا، لیکن میری زبان بولنے سے انکار کر رہی تھی۔ کیا بتاؤں؟ کیا میں سچ کہوں؟ کیا میں یہ بتا سکتا تھا کہ ایک عورت جو انسان نہیں تھی میرے ٹرک کے ساتھ بھاگ رہی تھی؟ کیا یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ صرف بھاگ نہیں رہی تھی بلکہ میرے ٹرک کے اندر آ چکی تھی؟ نہیں۔ اگر میں یہ کہوں گا تو یا تو یہ مجھے پاگل سمجھے گا یا پھر یہ مان لے گا کہ میں کسی بھوت پریت کا شکار ہو چکا ہوں۔ میرے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے دھیرے سے اپنے گلے پر ہاتھ لگایا، میرا تعویذ اب بھی وہیں تھا۔ میں نے بوڑھے آدمی کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولا، مجھے یاد نہیں، بس اچانک بے ہوش ہو گیا تھا۔ بوڑھا آدمی مجھے گھور کر دیکھنے لگا
اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی جانچ تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بولا، بیٹا تو اکیلا نہیں ہے جو یہ سب دیکھتا ہے۔ یہ راستہ کبھی سیف نہیں تھا۔ جو بھی رات کے اندھیرے میں اکیلا یہاں آتا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ میں نے پانی کا گلاس اٹھایا، لیکن ہاتھ اتنا کانپ رہا تھا کہ گلاس گرنے والا تھا۔ بوڑھے آدمی نے فوراً میری کلائی پکڑ لی اور مجھے سنبھالنے میں مدد دی۔ بوڑھے آدمی نے کہا، تو پہلی بار ایسا کچھ دیکھ رہا ہے نا؟ میں بس سر ہلا سکا۔ بوڑھے آدمی نے ایک گہری بات کہی جو آج بھی میرے ذہن میں ہے، بیٹا یہ جو راستے ہیں نا، یہ صرف انسانوں کے نہیں ہوتے، یہ ان کا بھی گھر ہوتا ہے جو کبھی انسان تھے مگر اب نہیں رہے۔ جو زندہ ہیں ان کو یہ باتیں مذاق لگتی ہیں، مگر جو مر گئے ہیں ان کے لیے یہ مذاق نہیں ہے۔ اس کے یہ الفاظ سنتے ہی میری روح کانپ گئی۔ میں نے ہمت جتائی اور پوچھا، کیا آپ نے بھی اس عورت کو دیکھا ہے؟ میں نے ہمت جتائی اور پوچھا، کیا آپ نے بھی اس عورت کو دیکھا ہے؟ بوڑھا آدمی ایک دم سے چپ ہو گیا۔ اس نے صرف ایک نظر میری طرف اٹھائی، پھر اپنی چائے کی پیالی اٹھائی اور دھیرے سے بولا، ہر کوئی نہیں دیکھتا، مگر جس نے ایک بار دیکھ لی اس کی زندگی کبھی ویسی نہیں رہتی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے ایک بات کہہ دی جو صرف میں ہی سمجھ سکتا تھا۔ میں نے فوراً چائے کے پیسے دیے اور اپنی ٹرک کی طرف بھاگا۔ ٹرک ویسا ہی تھا، موٹر بند، ہیڈ لائٹس بند، لیکن ایک عجیب چیز ہوئی تھی۔ ٹرک کی بونٹ پر مٹی میں ایک نام لکھا ہوا تھا، سائرہ۔ میری سانسیں ایک دم رک گئیں۔ یہ لکھا کس نے؟ میں بنا دیر کی ٹرک میں بیٹھا، انجن سٹارٹ کیا اور وہاں سے نکل گیا۔ مگر ایک چیز جو میں نے محسوس کی، اس سے مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جیسے ہی میں نے ٹرک چلانا شروع کیا، مجھے ایک بار پھر وہی پتلی سی سست سی ہنسی سنائی دی۔ یہ سفر شاید کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکا، بس اتنا کہہ پایا، مجھے یہاں سے جانے دو۔ اس رات کے بعد میں نے کبھی ہب ریور روڈ پر رات کے وقت ٹرک نہیں چلایا۔ مجھے اب بھی یاد ہے جب میں اگلے دن اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ہوٹل پر چائے پی رہا تھا، تو ایک پرانا ٹرک ڈرائیور جسے لوگ حاجی صاحب کہتے ہیں میرے پاس آیا اور دھیرے سے بولا، تیرے چہرے کا رنگ اترا ہوا لگ رہا ہے، بیٹا کیا تو نے بھی اس کو دیکھ لیا؟ میں ایک دم سے چپ ہو گیا۔ حاجی صاحب مسکرائے نہیں، نہ ہی کوئی مذاق بنایا۔ انہوں نے صرف ایک گہری سانس لی اور بولا، کوئی نہیں رکتا، مگر جو رکتا ہے اس کا ٹرک رک جاتا ہے، اور پھر صرف وہ نہیں چلتے بلکہ ان کے ساتھ کچھ اور بھی چلنے لگتا ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا لیکن کچھ کہہ نہیں سکا۔ اس رات کے بعد ایک عجیب بات ہوئی تھی۔ کئی ڈرائیورز آج بھی کہتے ہیں کہ ایک عورت ان کا پیچھا کرتی ہے، لیکن کوئی رکتا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس عورت کو اگنور کرے تو وہ صرف کچھ وقت کے لیے بھاگتی ہے اور پھر اندھیرے میں غائب ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی نے کیوریوسٹی دکھائی، اگر کسی نے ٹرک روک دیا، تو پھر اس کا سفر اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ٹرک ڈرائیور نے بتایا تھا کہ اگر کوئی رک جائے تو اس کے ٹرک کی ہیڈ لائٹس بند ہو جاتی ہیں اور پھر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ایک بار ایک نئے ڈرائیور جمال بھائی نے مجھے ایک اور کہانی سنائی تھی۔ کہتے ہیں کہ رات کے ڈرائیور نے اس عورت کو دیکھ لیا اور ٹرک روک دیا۔ جیسے ہی اس نے ٹرک روکا، اس کی ہیڈ لائٹس بند ہو گئیں اور اسے صرف ایک چیز سنائی دی، وہ پتلی سی سست سی ہنسی۔ اس کے بعد کیا ہوا کسی کو نہیں پتا، بس اگلے دن اس کا ٹرک سڑک کے ایک کونے میں پڑا ملا۔ انجن چالو تھا لیکن ڈرائیور اندر نہیں تھا۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر کبھی تمہیں ہب ریور روڈ پر رات کے وقت سفر کرنا پڑے تو اپنی ٹرک کی رفتار بڑھا کر بنا پیچھے دیکھے نکل جانا۔ ایک عجیب بات جو مجھے ہر پرانے ڈرائیور سمجھاتے ہیں، اگر کبھی رات کے وقت تمہیں محسوس ہو کہ کوئی تمہارے ٹرک کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے، تو صرف ایک کام کرنا، اپنی رفتار بڑھا دینا اور پیچھے مت دیکھنا۔ اگر تم نے پیچھے دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری بھی ہیڈ لائٹس بند ہو جائیں، اور جب ہیڈ لائٹس بند ہو جائیں تو صرف اندھیرا نہیں ہوتا، کیا پتا کوئی تمہارا بھی پیچھا کر رہا ہو۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم، میرا نام مزمل ہے
اور یہ واقعہ لاہور کے اندرون شہر کا ہے۔ یہ بات کچھ سال پہلے کی ہے جب میں اپنے دوست ثاقب کے ساتھ لاہور گھومنے گیا تھا۔ اندرون لاہور کی پرانی گلیاں، رنگ برنگی رونق اور صدیوں پرانی تعمیر کی ہوئی حویلیاں ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، مگر وہ رونق صرف دن کے وقت ہوتی ہے۔ رات کو یہ جگہ ایک الگ ہی روپ لے لیتی ہے۔ اس دن ہم پرانی حویلیاں ایکسپلور کر رہے تھے اور ایک حویلی پہ نظر پڑی۔ حویلی کا نام تھا شاہی منزل۔ حویلی خستہ حالت میں تھی، مگر اس کا پرانا شاہی انداز اب بھی زندہ تھا۔ کسی نے بتایا تھا کہ یہ حویلی 200 سال پرانی ہے اور اس میں ایک خاندان رہتا تھا جو اچانک غائب ہو گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت یہ جگہ بھوت بنگلہ بن جاتی ہے۔ مجھے اور ثاقب کو ڈر لگنے کے بجائے ایکسائٹمنٹ ہونے لگی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ رات کو اس حویلی کو ایکسپلور کریں گے۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب ہم دونوں ایک ٹارچ اور کیمرہ لے کر شاہی منزل کے اندر گھس گئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری رگوں میں ایک ٹھنڈی سی سنسناہٹ ہوئی۔ دیواروں پہ پرانی تصویریں لٹک رہی تھیں، زمین پہ پرانے فرنیچر کے ٹکڑے اور حویلی کے بیچ میں ایک بڑا صحن تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی بدبو تھی، جیسے کہ کوئی پرانی چیزیں سڑنے کی۔ ہم نے ایکسپلور کرنا شروع کیا۔ جب ہم ایک کمرے میں گھسے تو وہاں ایک پرانا پیانو تھا جو کافی دھول سے بھرا ہوا تھا۔ ثاقب مذاق کرتے ہوئے اس پر انگلی پھیرتا رہا، مگر جیسے ہی اس نے ایک کی دبائی، پوری حویلی میں ایک تیز آواز گونجی، جیسے کوئی گھنگرو چل رہے ہوں۔ ہمیں لگا کہ بس یہ ایک ہوا کا اثر ہے، مگر پھر دروازوں کا خود بخود بند ہونا یا ہلنے کی آواز آنے لگی۔ ہر کمرہ جیسے زندہ لگ رہا ہو۔ کبھی ہمیں لگتا کہ کوئی ہمارے پیچھے چل رہا ہے، کبھی لگتا کہ کوئی دیوار کے پیچھے سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ثاقب نے کیمرہ آن رکھا تھا، مگر جب ہم نے پلے بیک دیکھا تو ویڈیو بلیک تھی۔ ہم ایک اور کمرے میں گئے جو بالکل خالی تھا۔ ثاقب نے ٹارچ کو فلور کی طرف گھمایا اور وہاں ایک شیڈو سی نظر آئی، ایک سایہ سا جو ہم دونوں میں سے کسی کا نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ میری سانس رک گئی ہو جیسے۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا تھا اور ہم دونوں کے سامنے ایک عجیب سی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اس کا چہرہ دھندلا تھا، مگر آنکھیں جیسے ہمیں گھور رہی ہوں۔ ثاقب نے زور سے چلایا، چلو یہاں سے، اور ہم دونوں باہر کی طرف بھاگ پڑے۔ مگر جیسے ہی ہم حویلی کے دروازے کے پاس پہنچے، وہ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ہم نے دروازہ زور سے کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ ہل بھی نہیں رہا تھا۔ تبھی ایک اور آواز گونجی، ایک عورت کے ہنسنے کی آواز۔ وہ آواز حویلی کے ہر کونے سے آ رہی تھی۔ میں اور ثاقب دونوں گرتے پڑتے ایک چھوٹی سی کھڑکی سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ باہر آ کر پتہ چلا کہ رات کے 1 یا 1:30 بج چکا تھا۔ ہم دونوں کے چہرے پہ سفیدی تھی اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ جب واپس لوگوں سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ حویلی میں آج تک جو بھی گیا ہے، اس نے آگے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ آج بھی لوگ شاہی منزل کے پاس سے رات کے وقت گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس حویلی میں اب بھی اس خاندان کی روحیں ہیں جو وہاں رہتی ہیں۔ وہ کسی بھی غیر کو اپنے علاقے میں برداشت نہیں کرتی۔ میرا مشورہ ہے کہ اگر کبھی آپ کو اندرون لاہور کی حویلیاں دیکھنے کا شوق ہو تو شاہی منزل سے دور ہی رہنا۔ یہ کہانی اب بھی میرے ذہن میں تازہ ہے اور سوچتا ہوں کہ اگر اس رات ہم زیادہ دیر وہاں رکتے تو شاید کیا ہی ہوتا ہمارے ساتھ۔ یہ تھا میرا واقعہ۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو اپنی ویڈیو میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ اپنی کہانی شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی کہانی کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام احمد ہے۔ یہ واقعہ میرے ساتھ کچھ دنوں پہلے ہوا۔
تھوڑے دن پہلے میری دادی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میرے پیرنٹس ان کو ایک شہر لے گئے ان کے چیک اپ کے لیے۔ مجھے اپنی دادی کے گھر کا دیکھ بھال کرنے کا ذمہ ملا۔ میں ان کے کمرے کے پاس والے گیسٹ بیڈ روم میں سو رہا تھا۔ اس بیڈ روم میں ہمیشہ 2 سنگل بیڈز ہوتے ہیں جو میرا اور میرے بھائی کے لیے ریزرو تھا۔ جب ہم یہاں رکتے تھے میں نے کھڑکی کے پاس والا بیڈ لیا۔ سونے سے پہلے میں نے گھر کے سبھی دروازوں کو چیک کیا اور انشیور کیا کہ وہ پراپرلی لاک ہیں۔ جب بیڈ میں گیا تو کافی رات ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ دادی کے گھر پہ کرنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں 1 گھنٹے تک اپنا فون پر ویڈیوز دیکھ رہا تھا اور اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا۔ تبھی مجھے لگا کہ میں نے کسی عورت کی آواز سنی۔ وہ باہر سے آنے والی آواز تھی اور وہ ہیلو کہہ رہی تھی۔ میں نے اپنے بیڈ روم سے باہر نکل کر دروازے کے قریب جانے کی کوشش کی، دھیرے دھیرے، تاکہ میں آواز سن سکوں۔ وہ آواز پھر سے ہیلو کہہ رہی تھی۔ ہر 10 سیکنڈ کے بعد جب میں دروازے کے پاس گیا مجھے لگا کہ یہ آواز باہر سے ہی آئی ہے۔ ہمارے ڈائننگ روم کی کھڑکی فرنٹ پورچ کا کلیئر ویو دیتی ہے، تو میں نے بلائنڈز کے بیچ سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں نے بلائنڈز کے بیچ سے دیکھا ایک عورت سیدھا مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے پتہ تھا کہ میں بلائنڈز کے پیچھے سے دیکھوں گا۔ اس نے پھر سے ایک عجیب اسمائل کے ساتھ ہیلو کہا۔ وہ عورت تھوڑی بڑی عمر کی تھی، شاید 40 سے 50، اور اس کا چہرہ مجھے کافی قریبی لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ دادی کی کوئی دوست ہے، لیکن رات کے 12 بجے کیوں آئے گی؟ اور اگر آئے گی بھی تو نوک یا بیل کیوں نہیں کیا؟ وہ صرف ہیلو بولتی ہے بار بار۔ میں ڈسٹرب ہو گیا اور گیسٹ بیڈ روم میں واپس آ کر دروازہ بند کر دیا۔ اب دروازہ بند تھا تو مجھے اس عورت کی آواز نہیں سنائی دی۔ میں نے سوچا شاید وہ چلی گئی۔ میں نے اپنے بہنوں اور دوستوں کو ٹیکسٹ کرنا شروع کیا اور انہیں بتایا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ کچھ دیر کے لیے سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر ایک دم سے کھڑکی پر زور سے بینگنگ ہوئی۔ وہ کوئی نوک نہیں تھا، وہ ایک سولڈ بینگ تھا، جیسے کھڑکی کو کوئی زور سے مار رہا ہو۔ میرے سینے میں ایک عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ بینگنگ کے بعد وہی فیملیئر آواز پھر سے آئی، ہیلو۔ میں نے حوصلہ کیا اور بلائنڈز ہٹا کر دیکھا، اور وہی قریبی عورت وہاں تھی، صرف ایک پتلی گلاس کی لیئر ہمارے بیچ تھی۔ میں نے زور سے چلا کر کہا، میں پولیس بلا رہا ہوں۔ اس کے بعد بلائنڈز واپس گرائے اور لیونگ روم کی طرف بھاگا۔ میں اوپر والے گیسٹ روم میں چلا گیا اور بیڈ کے اندر چھپ گیا۔ مجھے پولیس کو کال کرنا چاہیے تھا، لیکن مجھے لگا کہ شاید یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 2 گھنٹے کے بعد میں نیچے گیا اور سب ونڈوز سے دیکھا، لیکن وہ عورت غائب تھی۔ اگلے دن صبح میں نے دادی کو فون کیا اور یہ سب بتایا۔ وہ فون پر چلا رہی تھی، بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ دن پہلے جب وہ مارکیٹ گئی تھی، ایک عورت انہیں کنٹینیوسلی گھور رہی تھی اور بنا وجہ اسمائل کر رہی تھی۔ مجھے یہ سب سن کر چلز آئے۔ کیا وہ دونوں ایک ہی عورت تھی؟ دادی 75 سال کی ہیں اور ان کی باتوں پر ہر وقت بھروسہ نہیں ہوتا، لیکن ان کا پینک مجھے کافی ان ایزی فیل کروا گیا۔ ابھی تک مجھے یہ سوچ کر ڈر لگتا ہے، کیا وہ سچ میں ایک ہی عورت تھی؟ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔